बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आयत 37 से 49 में अल्लाह दोबारा साइंस के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। अब पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि अरब बार बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साइंस के बारे में ज़िक्र करते थे। वो उनको बार बार इस बात पर तंग करते थे कि आप मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कोई निशानी क्यों नहीं दिखा सकते, और इन बातों की वजह से नबी को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी। लेकिन उस एपिसोड में भी हमने देखा था कि अल्लाह नबी को यही बात समझा रहे हैं कि लोगों के ये जो डिमांड्स हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं, और इन आयतों में अल्लाह दोबारा इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। वो बल्कि ये बात नबी को समझा रही हैं कि वो लोग जो आपसे एक मुआवजा मांगते हैं वो हकीकत में किसी साइन में इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से फ़ैसला कर लिया है कि जो मर्ज़ी मुआवजा उनको दिखाया जाए वो ईमान नहीं लाएंगे। अब ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि आयत 37 में अल्लाह बता रहे हैं कि तमाम काफिर हमेशा नबी के पास जाके उनसे ये सवाल पूछते थे कि अल्लाह नीचे कोई मुआवजा क्यों नहीं भेजता, कोई निशानी ऊपर से नीचे क्यों नहीं भेजता। यानी अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है नज़ला, जिसका मतलब है कोई नीचे चीज़ भेजना। अब उसके मुकाबले में अरब ये भी कह सकते थे कि ये नबी निशानी क्यों नहीं दिखाता, लेकिन वो दिखाने की बात नहीं कर रहे। वो बार बार नज़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि नीचे कोई निशानी लेकर आएँ। लेकिन उनकी इस डिमांड में कोई लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह पहले से नीचे एक निशानी भेज रहा है। क्या कुरान की आयतें ऊपर से नीचे नहीं आती जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए? क्या ये वो निशानी नहीं है जिसका ज़िक्र कुरैश कर रहे हैं? यानी जो चीज़ कुरैश बार बार नबी से मांग रहे थे, अल्लाह तो पहले से वही चीज़ उनको दिखा रहा है। इसीलिए जवाब में अल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह बिल्कुल निशानी भेज सकता है नीचे, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते। यानी जिन लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी अक्ल नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको ये बात नहीं समझ आएगी। अब ज़ाहिर है हम इसमें यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि अल्लाह ने जवाब में उनको ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह नीचे एक मुआवजा भेज रहा है। कुरान के ज़रिए अल्लाह वही चीज़ भेज रहा है जिनका ज़िक्र कुरैश कर रहे हैं। उसके बदले में अल्लाह ये क्यों कहता है कि अल्लाह कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते। अगर अल्लाह क्लियरली उनको यही बात बता दें कि कुरान की आयतें भी तो नीचे आ रही हैं, आसमान से नीचे भेजी जाती हैं, ये वही मुआवजा है जो ये लोग मांग रहे हैं, तो ये ज़्यादा क्लियर जवाब नहीं होगा। इसमें यह ना भूलें कि ये एक मक्की सूरा है और इससे पहले अल्लाह बहुत सी आयतें भेज चुका है, और उन आयतों में अल्लाह ने क्लियरली लोगों को समझा दिया है कि अल्लाह आसमान से नीचे आयतों को भेज रहा है, कुरान को भेज रहा है जो हदायत है तमाम लोगों के लिए। ये बल्कि आप सूरह इब्राहीम वर्स 1 में देख सकते हैं, सूरह नहल वर्स 89, सूरह ज़ुमर वर्स 41। इन तमाम आयतों में अल्लाह बार बार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि कुरान एक मुआवजा है जो नीचे अल्लाह ने भेजा है लोगों के लिए। अब ज़ाहिर है ये बात इतनी दफ़ा कहने के बाद जब अरब दोबारा वही सवाल पूछते हैं कि अल्लाह ने नीचे क्यों नहीं कोई मुआवजा भेजा, तो अब जवाब में अल्लाह ये कह रहे हैं कि अल्लाह बिल्कुल कर सकता है, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आ रही। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जो मर्ज़ी अल्लाह उनको समझा दे, इन्होंने नहीं समझना। बल्कि कुरान के अलावा अरब शायद ये बात भूल गए हैं कि अल्लाह एक और चीज़ भी आसमान से नीचे भेजता है, सिर्फ कुरान नहीं, और वो है रिस्क। हर मखलूक के लिए अल्लाह नीचे रिस्क भेजता है फ़रिश्तों के ज़रिए। यही वजह है कि अल्लाह बिल्कुल अगली आयत में काफिरों को ये बात समझा रहे हैं कि वो ज़मीन में थोड़ा सा फिर के गौर व फिक्र करें। कितने जानवर हैं, परिंदे भी हैं, इनको रिस्क कहाँ से मिल रहा है? हर जानवर ये बात कैसे जानता है कि उसने कौन सा खाना खाना है और वो खाना उसको कहाँ से मिलेगा? इसी तरह अरब इस बात पर भी गौर व फिक्र करें कि सिरा में रहने के बावजूद अरबों के पास इतना ज़्यादा दौलत और माल कहाँ से आ गया। जो ये लोग यमन और सीरिया के बीच में ट्रेड करते हैं, उनके काफ़िले जाते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत सोना और पैसा मिलता है, तो क्या ये भी रिस्क नहीं है जो अल्लाह ने आसमान से नीचे भेजा? इसी तरह बारिश, क्या बारिश एक रिस्क नहीं है जो अल्लाह आसमान से भेजता है? क्या तमाम अरब अपने बुतों की पूजा करने के बावजूद बारिश को ला सकते हैं? क्या इससे ज़ाहिर नहीं होता कि बारिश भी एक रिस्क है, एक निशानी है अल्लाह की, एक मुआवजा है जो आसमान से नीचे आता है, और हर इंसान को ये मुआवजा नहीं मिलता। कुछ जगहों पर बहुत बारिश होती है और कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं होती। क्या ये एक बहुत बड़ा मुआवजा नहीं है कि अरब एक सिरा में रहने के बावजूद, जहाँ पर ना बारिश है ना आसपास कोई समंदर या नहरें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िंदा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उनको ज़मज़म दे दिया है, एक पानी का सप्लाई जो ख़त्म ही नहीं होता।
کیا یہ ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے جو اللہ نے نیچے بھیجا ہے؟ تو جب اللہ اتنے عرصے سے آسمان سے نیچے رزق بھیج رہا ہے تو کیا وہی خدا اپنے نبی کو آسمان سے نیچے آیتیں نہیں بھیج سکتا؟ یہ بات عربوں کے لیے سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا اللہ نے اس سے پہلے یہی معجزہ، یہی آیتیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نہیں بھیجے؟ اور پھر جو عرب بار بار ایک معجزہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کس قسم کا معجزہ دکھایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس قسم کا معجزہ دکھایا تھا؟ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی بہت بڑے معجزات نہیں دکھائے، لیکن عرب ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کے معجزے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں مانگتے ہیں؟ وہ نبی سے یہ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک گھر دکھائیں جو سونے کا بنا ہو، جس کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنی ہوئی ہوں اور ان کی سیڑھیاں آسمان تک جا رہی ہوں؟ کیا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ معجزات دکھائے تھے؟ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، وہ بالکل اندھیرے میں ہیں، کیونکہ وہ خود سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ہدایت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ سچ کی تلاش میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 40 میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ ایک اور بھی چیز ہے جو اللہ اوپر سے نیچے بھیجتا ہے، صرف قرآن نہیں، صرف رزق نہیں، بلکہ ایک اور بھی چیز ہے جو ایک نشانی کے طور پہ اللہ آسمان سے نیچے بھیجتا ہے، اور وہ ہے پنشمنٹ، عذاب، سزائیں۔ یعنی وہ عذاب جو اس سے پچھلے قوموں پر آئے، جس میں کبھی پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، کبھی تیز ہوا، کبھی فرشتے نیچے آتے تھے، یہ بھی وہی چیزیں ہیں جو آسمان سے نیچے آ رہی تھیں، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی۔ اسی طرح اللہ چھوٹی سزائیں بھی بھیجتا ہے جن کو ہم کارما کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہو تو آپ کے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا، تاکہ اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آنکھیں کھولیں اور توبہ کریں۔ یہ بھی چھوٹی سزائیں یا کارما انسٹرکشنز کے ذریعے آسمان سے نیچے آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ عربوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ نزلہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تو بہت سی چیزیں بھیج رہا ہے، اور اللہ صرف ابھی نہیں بلکہ صدیوں سے اللہ بھیج رہا ہے، ہدایت بھی، رزق بھی، سزائیں بھی۔ لہٰذا اللہ عربوں سے اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عذاب آ گیا یا عذاب سے پہلے اللہ نے کوئی چھوٹی آزمائش ہی بھیج دی، تو اس وقت وہ سچے دل سے اس چیز کا جواب دیں کہ وہ کس کو پکارتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ، مصیبت، پریشانی آئے تو کیا وہ واقعی بتوں کے پاس بھاگتے ہیں یا خدا کے پاس بھاگتے ہیں؟ کیا وہ اس وقت رو رو کے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ یہ آزمائش مجھ سے ہٹا دیں، اور اس کے بدلے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، میں تمام بتوں کو چھوڑ دوں گا؟ اب ظاہر ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو قریش یہ باتیں سن کے باقیوں کے سامنے تو یہ نہیں مان رہے تھے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وقت اپنے بتوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ کے پاس گر گرا کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں صرف اس کے بعد آپ ہی کی عبادت کروں گا، بتوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بات ظاہر ہے قریش یہ باتیں سن کے سب کے سامنے تو نہیں مان رہے تھے، لیکن ہر انسان دل میں مان رہا تھا کہ وہ یہی کرتا ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان دل میں جانتا ہے کہ ان تمام بتوں کی پوجا کرنا اللہ کو نہیں پسند، اور یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کی تھیں، بلکہ ان کے خلاف بات کی تھی۔ اسی لیے جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ دل میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے بعد ان تمام بتوں کو چھوڑ دوں گا۔ اب ظاہر ہے جو قریش یہ بات سن رہے تھے اور دل میں گواہی دے رہے تھے کہ یہ بات سچ ہے، اور یہ اسی طریقے سے اللہ سے چھپ چھپ کے دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہی بہت بڑا معجزہ ان کے لیے نہیں تھا کہ یہ بات جو ہم صرف دل میں کرتے ہیں، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا؟ پھر اس کے بعد اللہ عذاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 42 میں اللہ بتاتے ہیں کہ بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ چھوٹے عذاب بھیجتا تھا، چھوٹی سزائیں، جس کے ذریعے قوم تھوڑا سا غور و فکر کرے، توبہ کرے، سیدھے راستے پہ آ جائے۔ جب قوم سیدھے راستے پہ نہیں آتی تھی، ان کا دل سخت ہو جاتا تھا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتی تھی، پھر اللہ بڑا عذاب بھیجتا تھا۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دل کا سخت ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے اندر گلٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم شروع میں غلط کام کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا گلٹ اندر ہوتا ہے، جب ہم اس گلٹ کو اگنور کرتے ہیں اور ہم اس کے باوجود بار بار وہی غلط کام کرتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گلٹ ہی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور تب آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ بڑا عذاب بھیجتا ہے، لیکن یہاں پر ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس مین عذاب سے پہلے اللہ ایک اور چیز کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو تمام دنیاوی چیزیں دے دیتا ہے۔ یعنی جس چیز کی وہ لوگ طلب کرتے ہیں اللہ ان کو وہ دے دیتا ہے، دنیاوی تمام چیزیں، تاکہ وہ خوب اس دنیا میں مزہ لے سکیں،
کیونکہ آخرت میں ان کے پاس صرف جہنم ہے۔ اور پھر اس وقت جب وہ دنیا کو خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل خدا کو بھول چکے ہوتے ہیں، اس وقت پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ یہ بھی عذاب ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے جو اللہ آسمان سے نیچے بھیجتا ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم توبہ کریں، آنکھیں کھولیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ جب اللہ ایک انسان کو ہر چیز دے دے، تمام دنیاوی چیزیں دے دے، اور ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کی زندگی میں کسی قسم کے امتحان یا پریشانی نہ آئے، تو انسان کو بلکہ خبردار اس وقت ہونا چاہیے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا ہو، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اگر آپ کے اوپر آزمائشیں بہت آئیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو بچا رہا ہے آخرت میں، اس لیے اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ ان تمام آیتوں میں اللہ قریش کو بھی ساتھ ساتھ خبردار کر رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ وہ فضول قسم کے معجزات مانگیں، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر اول سے اللہ کی اسٹریٹجی ایک ہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ ایک نبی بھیجتا ہے جو تمام لوگوں کو خبردار کرتا ہے، پھر اللہ چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سیریس ہو جائیں، اس کے بعد اللہ تمام دنیاوی چیزیں ان کے لیے کھول دیتا ہے تاکہ وہ خوب دنیا میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر آخر میں عذاب آتا ہے۔ اگر یہی اللہ کی اسٹریٹجی ہے تو اس وقت عرب کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایک نبی نہیں آیا، ایک رسول جو ان کو خبردار کرے، اور وہ دل میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول واقعی سچے ہیں؟ کیا اس وقت وہ اس رسول کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیا وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کو سخت نہیں کر رہے؟ لہٰذا اس کے بعد اللہ کی اسٹریٹجی کے مطابق چھوٹی آزمائشیں لازماً آئیں گی، اور تب بھی اگر ان لوگوں نے غور و فکر نہ کیا تو پھر آخرکار وہ عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جس معجزے کے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے کوئی معجزہ بھیجے، شاید بعد میں اللہ فرشتوں کے ذریعے وہ معجزہ دکھا دے، یعنی فرشتے زمین پر اتریں عذاب دینے کے لیے، اور یہی چیز جنگ بدر میں ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریش کو خبردار کرنے کے بعد اللہ دوبارہ توحید کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ قریش سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کو بہت غصہ چڑھ رہا ہے، اور وہ فضول قسم کے معجزات مانگ رہے ہیں۔ کیا نبی وہی باتیں نہیں کر رہا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھیں؟ کیا نبی کی باتوں میں لاجک نہیں ہے؟ وہ یہی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ ان کی دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت ان سے لے لے تو کون سا بت ہے، کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو ان کو یہ چیزیں لوٹا دے؟ اگر ان کا دل اللہ بند کر دے تاکہ ان کو کبھی بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو کون سا بت ہے، کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو دوبارہ ان کے دل کو کھول سکتا ہے؟ اس وقت وہ کس بت کے پیچھے بھاگیں گے؟ کیا وہ بت جو خود پتھر کا بنا ہوا ہے، خود نہیں سن سکتا، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، کیا وہ بت ان کو دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت واپس کر سکتا ہے؟ کیا وہ بت جو کوئی چیز کے قابل نہیں، اس وقت انسان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس میں لاجک نہیں ہے؟ تو اگر یہی بات نبی کہہ رہے ہیں تو قریش کو اتنا غصہ کیوں چڑھا ہے؟ ان کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح قریش نبی کا مذاق اڑانے کے لیے بار بار ذکر کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ خبردار کر رہے ہیں وہ عذاب لے کر آئیں، ہمیں دکھائیں وہ عذاب۔ پھر اس کے بعد وہ اس چیز کی شکایت کرتے تھے کہ نبی بار بار عذاب کے بارے میں ہمیں دھمکی دے رہا ہے لیکن عذاب دکھا بھی نہیں رہا۔ تو اللہ ان کو جواب میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ عذاب کیوں بھیجے گا ایک ایسی قوم پر جس کے اندر ابھی بھی رسول اور مسلمان شامل ہیں؟ یعنی جب رسول اور مسلمان ابھی بھی اس قوم کے اندر ہیں تو اللہ ان کی موجودگی میں عذاب کیوں بھیجے گا؟ عذاب تو کافروں کے لیے، عذاب تو ان کے لیے جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، جن لوگوں نے نبی کو سپورٹ کیا۔ اللہ ان کی موجودگی میں عذاب کیوں بھیجے گا؟ عذاب تو تب آئے گا جب اللہ رسول اور تمام مسلمانوں کو اس قوم سے دور کر دے گا، تاکہ ان لوگوں کو عذاب کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے بعد قوم پر عذاب آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، قریش کو بہت زیادہ فکر تھی اور ڈر بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہ تو صرف اسلام وہاں پہ پھیلے گا بلکہ اب ان کے اوپر عذاب کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ جہاں پر اللہ بتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اللہ صرف قریش کا ذکر کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہے، یعنی جو انسان لوگوں کی پوجا کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، پیپل پلیزنگ کرتا ہے، سوسائٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس وقت وہ انسانوں کو اپنا بت بنا لیتا ہے۔
ہمیشہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اس انسان سے بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب اس کے اوپر شدید تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ کس کے پاس بھاگا ہوا جاتا ہے؟ کیا وہ اس وقت بہت زیادہ نفل، عبادت، تہجد، تمام دعائیں نہیں مانگتا؟ کیا وہ اس وقت صرف اللہ کے پاس نہیں بھاگتا؟ کیا وہ اس وقت دل میں اللہ سے بہت سے وعدے نہیں کرتا؟ اس وقت وہ تمام لوگوں کے پاس کیوں نہیں بھاگتا؟ سوسائٹی کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے اوپر وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ۔ تو جب وہ اس وقت اللہ کے پاس بھاگتا ہے اور اللہ سے بہت سے وعدے کرتا ہے، تو جب اللہ اس کی آزمائش ہٹا دیتا ہے، تو پھر کیا وہ اپنے وعدوں کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی سوسائٹی، انہی لوگوں کے پیچھے دوبارہ بھاگتا ہے؟ السلام علیکم۔